खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका तहे दिल के साथ मशहूर हूँ कि आप मेरे साथ इन्फिनिट डायलॉग के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। और मेरे अजीज़ों, आज के दिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ खुदा के उस अजीम कलाम को जो हमारी रहनुमाई करता है आज के इस माहौल में। गुज़िश्ता दिनों मैं आपके साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो करंट अफेयर है, जो ग्लोबल वॉरफेयर का जो इशू चल रहा है, मैंने उसको आपके साथ शेयर किया। और आप सब जानते हैं कि ये मसला इस कदर इंक्रीज़ होता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। ये जो मामलात हैं, ये जो जंग है, ये दिन ब दिन आए रोज़ ये बढ़ती जा रही है। और आज इस जंग को 23वां दिन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ईद के अयाम में सीज़ फायर है, लेकिन इज़राइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई सीज़ फायर नहीं है। जहाँ पे जिसको मौका मिलता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक वो मौजूदा वक्त में अपनी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अभी ट्रंप साहब ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे में आपने अपनाए हरमूज़ को ओपन करना है। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि ये अपनाए हरमूज़ क्यों और किस वजह से बंद किया गया और इसका क्या बेनिफिट है ईरान को और क्या मुश्किलात हैं आलमी दुनिया में। हम देखते हैं कि अपनाए हरमूज़ जो ईरान की बंदरगाह, उसकी जो कोस्ट लाइन है उसके बिल्कुल करीब है और ये 90 किलोमीटर का जो फासला है और उसके दरमियान भी उसके 2 जजीरे वाक़या है। तो ये गालबन बहुत ही एक सुकड़ा सा रास्ता है जो गल्फ़ कंट्रीज़ की जितनी भी हैं, खलीज फ़ारस के जितना भी जो रूट है वो ईरान के पास आके बहुत ही क्लोज़ हो जाता है। लेकिन उसकी क्लोज़ होने की वजह से ईरान की रेट वहाँ पे ज़्यादा है और उनकी जो स्ट्राइक्स हैं वो बहरी जहाज़ों के ऊपर हो रही हैं। और बहरी जहाज़ जो है, जो ख़ासकर जो तेल बरदार जहाज़ हैं और बाकी माना जितने भी अशिया खुर्दोनोश की जो आमदोरफ्त लेके आ रहे हैं, अशिया खुर्दोनोश को जो ट्रांसपोर्ट करने वाले जो बहरी जहाज़ हैं वो सब के सब एक जगह पे स्टक हैं। अब हम इस बात को देखते हैं कि इसके बंद होने से आलमी दुनिया पे क्या असरात पड़ रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आलमी दुनिया पे इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में जैसे कि आपने देखा कि ईरान ने स्ट्राइक की और कुवैत की जो है गैस फील्ड को उड़ा दिया और उस गैस फील्ड पर उसकी स्ट्राइक करने की वजह से एक दिन में जो यूरोप के अंदर जो गैस है वो 30% बढ़ गई। यानी कि अगर 100 रुपये की गैस थी तो वो 130 रुपये की गैस हो गई। इसी तरह उसके असरात पाकिस्तान पे भी आए, इंडिया पे भी आए। अब हमारी जो नेबर कंट्री है, हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिस खित्ते में रहते हैं हमारे पास गैस के बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में ज़खायर हैं। हमें गर्मियों में अपनी सारी सालाना खपत का सिर्फ 5% और सर्दियों में सालाना खपत का जो हमारे गैस को हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर है, उसका 20% जो है ना वो बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये जो आगे दिन है इसमें हमें गैस जो हमारी सुई नॉर्दर्न गैस है और सुई सॉदर्न है और ये जितनी भी कंपनीज़ हैं वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी के साथ जो है ना अपने सार्फिन को गैस जो है ना वो दे रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए। लेकिन हमारी जो नेबर कंट्री इंडिया में, मैं उसकी खबरें देख रहा था तो वहाँ पे 5.5 लाख रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज हो गए। 5.5 लाख जो रेस्टोरेंट हैं वो क्लोज हो गए। किस वजह से? कि उनके पास गैस नहीं है। अब ये वो रूट है जो पूरी दुनिया को 20% जो है पूरी दुनिया का 20 से 30% सप्लाई रूट है जहाँ से ऑयल और गैस पूरी दुनिया को सप्लाई हो रही है। तो जब यहाँ पे इस रास्ते को बंद किया गया है तो इसका बेनिफिट तो ईरान को है, क्योंकि ईरान इस जगह पे अपना जो हकीकी मायनों में वो पूरी दुनिया को एहसास दिलाना चाहता है कि जो मैं कर सकता हूँ मेरी वजह से पूरी दुनिया जो है वो इसका असरात जो है वो भुगते। और दुनिया जो है आज माशी तौर पे जो हालात हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इन्हीं दिनों के अंदर 2 मरतबा कौम से खिताब किया और हमारे जो जितनी भी कबीना है, इसी तरह दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी
جو ریاستیں ہیں، اپنی اپنی جو اقوام ہیں، ان سے اپیل کی ہے کہ وہ جو معاشی اخراجات ہیں اسے محدود کریں۔ اب ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائز انکریز ہوئی، فیول کی پرائز انکریز ہوئی، اسی طرح اب جو تیل تھا وہ 50 سے 60 روپے بیرل، جو تیل تھا وہ 50 سے 60 ڈالر، سوری بیرل کہہ گیا، روپے کا میں نے لفظ استعمال کیا، 50 سے 60 ڈالر بیرل جو تیل تھا، خام تیل، وہ ابھی اس کی پرائز جو وہ ڈبل ہو چکی ہے اور غالباً 114-15 پہ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے، یعنی مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ تو کیا ان دنوں میں پوری دنیا جو ہے وہ راشننگ کر رہی ہے، کفایت شاری کی طرف آ رہی ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ راشننگ کر رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ کیا کرے گا؟ بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا ایران کا دل اتنا سخت کس وجہ سے ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس قدر پوری دنیا کو جو ہے اس نے معاشی جو ہے وہ تنگی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس گلف کنٹریز ہیں، اس کے سامنے عرب امارات ہیں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، ان کے اوپر اسٹرائک کی، اور خاص کر کے اس نے ٹارگٹ کیا ان کی گیس اور آئل فیلڈ جو ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اسٹرائک کر کے ان کو تباہ اور برباد کیا۔ لیکن بائبل مقدس اتنی لمبی تمہید باندھنے کا اور آپ کو جو عالمی جو ابھی کرنٹ صورتحال ہے اس کا آگاہ کرنے کا میرا مطلب یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اویئر کرنا جو آج کی موجودہ صورتحال ہے، کیا وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئل تھا 50 روپے فی لیٹر انکریز ہوا، ہر چیز میں جو ہے مہنگائی جو ہے وہ انکریز ہوئی۔ 50 روپے آئل مہنگا ہوا تو ہر چیز میں جو پیٹرول مہنگا ہوا تو اس کی جو آمد و رفت اور اس کا جو اخراجات، جو گاڑیوں کی ٹرانسپورٹیشن تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز جو ہے مہنگائی انکریز ہوگی، اور جو معاشی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں اور بڑھیں گی۔ لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ میرے ساتھ آپ دیکھیے گا، خدا کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں، اس مہنگائی کے حوالے سے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، مکاشفہ اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، یہاں پہ خدا کا بندہ یوحنا عارف جو خدا کے اس مکاشفہ کو ریسیو کر کے کلام مقدس میں یوں قلم بند کرتے ہوئے ہماری زندگیوں تک پہنچایا، اور یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر پر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ اب یہاں پہ خدا کے کلام میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ میں نے ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز سنی، آتی ہوئی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر پر۔ اب اگر ہم اسے دیکھیں، جو گیہوں کی بات ہے، گندم کی بات کی جا رہی ہے، تو گندم جو ہے 1 دینار کے 1 سیر، 1 kg کی بات ہو رہی ہے، 1 کلو گرام۔ اور بائبل مقدس میں جو دینار کی بات کی گئی ہے تو دینار کو 1 دن کی مزدوری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پوری عالمی صورتحال ایسی ہوگی، اور یہ مشکلات کا جو دن ہے یہ دنیا کے اوپر اس کا آغاز ہے۔ اور اگر ہم 6 باب کو دیکھیں تو یہاں پہ بلیک ہارس کی بات کی گئی ہے، تو جو کالا گھوڑا ہے اس کی بات کی گئی ہے، تو وہ بلیک ہارس ہمیں مصیبت کے ایام اور قحط کے ایام کی پیشن گوئی دیتا ہے۔ قحط اور مصیبت کے ایام کا جو آغاز ہے اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے، ریڈی کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ گیہوں دینار کے سیر پر ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 1 دینار کے 1 کلو جو گندم ہے وہ مل رہی ہے، اور جو ہے دینار کے 3 kg ہے، 3 کلو ہے، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ کیا 1 دینار 1 دن کی مزدوری ہے؟ بائبل مقدس میں سے اگر ہم دیکھیں، خدا کے کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 20 باب اور اس کی 2 آیتیں مقدسہ میں لکھا ہے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرایا کہ میں انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں اگر میں اس کی پہلی آیت کو پڑھوں، 20 باب کی لکھا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے
جو سویرے نکلا تاکہ اپنے طاقستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں میں سے 1 دینار روز ٹھہرایا کہ انہیں اپنے طاقستان میں بھیج دیا جائے۔ اب خدا کے کلام مقدس میں جو بات کی گئی ہے، مزدوری کی بات کی گئی ہے، تو یہاں پہ جو آسمان کا بادشاہی ہے اور اس کے گھر کا جو مالک ہے، اس نے 1 دن کی جو مزدوری ہے 1 دینار ٹھہرائی۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے گرد و نواح میں جو مزدور کام کر رہے ہیں، وہ 2000 کی مزدوری، 1500 2000 کے غالباً جو ہے نا وہ مزدوری لے رہے ہیں۔ ایک جو لیبر جو ہے وہ کاسٹ کر رہی ہے ہمارے ارد گرد کے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی ہے وہ اس قدر انکریز ہوگی کہ 1 kg جو گیہوں ہے، گندم ہے، وہ 2000 تک جائے گی، بائبل کہہ رہی ہے۔ اب ہمیں بطور کلیسیا کیا ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے کہ یہ مہنگائی ہوگی، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کی طرح کہ ہمیں فکر میں چلے جانا چاہیے، اور اس قدر فکر میں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو مہنگائی کا ہماری زندگی پہ پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، تو ہم کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پئیں گے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ان سب باتوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اس کی آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 6 باب میں دیکھیں تو خدا نے اپنے کلام مقدس میں ہماری زندگی میں یہ وعدہ کیا ہے کہ یہاں پر میں آپ کے اطلاع کے مطابق اور خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھ بھی دیتا ہوں، تاکہ آپ ضرور اس کو جب آپ سنیں، جب آپ اس کلام کو سنیں، دیکھیں تو ضرور پڑھیں۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے، اس لیے فکر مند ہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ جس قدر مہنگائی انکریز ہو رہی ہے تو خدا کا کلام ہمیں اس بات کی تسلی دیتا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ خداوند یسوع مسیح کو پتہ ہے کہ میرے فرزند، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری کلیسیا جو میرے بدن کا حصہ ہے، انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ یہاں پر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک تو نمبر 1 کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ ایسا نکالیں گے اگر خدا کے کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کا غالباً 20 باب ہے، اور اس کی میں آیت مقدسہ 34 سے پڑھوں گا۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے خبردار رہنا ہے۔ کلام ہی کے وسیلہ سے ہمیں خبریں ملتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کلام کے مطابق ہے۔ جو مہنگائی اپنے آپ کو انکریز کر رہی ہے، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور پوری دنیا میں جو معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا جو اس بات کا شکار ہے کہ اب ہمارے ممالک کے اندر جو آئل اور گیس کی جو ہے وہ پراپر طور سے وہ ترسیل نہیں پہنچے گی اور اس میں شارٹنگ ہوگی، تو شارٹنگ ہونے کے نتیجے میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگ معاشی طور پہ پریشان ہوں گے، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ لیکن بائبل مقدس میں ہمیں مکاشفہ کی معرفت یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں بھی مہنگی ہونی باقی ہیں، یہ چیزیں مہنگی اور ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ لوکا کی معرفت خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، اس کی 34 آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے 34 آیت میں، بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر بندے کی طرح نگان آ پڑے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے متعلق ہمیں سمجھا رہا ہے۔ خدا کا بندہ
لوکا رسول اور بتاتا ہے خدا کی روح کی ہدایت کے وسیلہ سے کہ ہمیں زندگی کی فکروں میں سست نہیں ہو جانا، اور ہمیں اس کے خمار میں اور اس کی نشے بازی کی فکروں میں اور ہر طرح کے ان ناگہان کاموں کے اندر اپنے آپ کو الجھا نہیں لینا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ریڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آج کی جنریشن ہے اسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمارٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سمارٹلی تیار کریں آنے والے وقت کے لیے، کیونکہ یہ وقت جو ہے آنے والا وقت آپ کے لیے دن بہ دن سخت ہونے والا ہے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہی اسی طرح آ پڑے گا۔ یہ خدا کے ہولنا دن کی بات ہو رہی ہے۔ بس کرنا کیا ہے؟ ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا وقت ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے حضور جھکنا ہے، دعا کرنی ہے، اس کی بات چیت اور اس کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے۔ باقی ہمیں جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان ساری ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، مہنگائی انکریز ہو رہی ہے، یہ ساری باتوں کا بندوبست خدا خود ہمارے لیے کرے گا۔ خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت ایگزامپل دی کہ ان پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ جمع کرتے ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ ان کو دیتا ہے۔ ہماری قدر ان سے زیادہ ہے، ہمیں خدا مہیا کرے گا، کیونکہ ہمارا خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اور اس خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئیں، اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو خدا کے کلام